बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सहाफ़त के खामा फरोशों के बाद अब कुछ नए चेहरे, ताज़ा चेहरे और अनजाने चेहरे, ताज़ा चेहरों से या अनजाने चेहरों से कि वो लोग सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि वो कुछ बच्चियाँ हैं जो इस वक्त आके कौम को दरस दे रही हैं कि जज क्या होता है, निज़ाम क्या होता है और निज़ाम इंसाफ क्या होता है। बेसिकली अगर हम ये बात इसको सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें तो ये है, यानी वन लाइनर वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जान अभी तक नहीं छोड़ी जा रही। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतल्लिक मैं पहले दिन से ये गुजारिश करता आ रहा हूँ कि जुर्म बहुत बड़ा है जनाब। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जुर्म बहुत बड़ा है और वो ये है कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलना, और जुर्म ये है कि हक सच की बात करना। जुर्म ये है कि जो नाकाबिल ताज़ीर हैं और जिनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आपने ये फ़लाँ फ़लाँ काम गलत किए हैं, और फिर जब ज़ाहिर है फिर ये सिस्टम तो आपको चलने नहीं देगा। और यानी फिर जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हुआ, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मतलब उल्टी गंगा बहाई गई जिस तरह करके, और पूरी कोशिश की गई। और जो क्या कहते हैं कि हमारे जो काजी साहिबान, मतलब काजी के बरादरान काजी, वो जो बरादरान यूसुफ साबित हुए उनमें से कुछ, वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जब कह लें कि उनमें से कुछ ने अपनी पहली राय से रुजू किया, तो फिर उसके बाद ये वाली कहानियाँ आके सोशल मीडिया पर सुनानी शुरू कर दी गई हैं कि जी के देखें कि अमेरिका में तो इस तरह नहीं होता कि जब आप किसी जज को कहें। अब पाकिस्तान का एक वो ख़बरें पढ़ने वाला एक न्यूज़ कास्टर, वो जनाब कौम को बता रहे हैं कि सहाफ़त क्या होती है। उन्होंने एक ट्वीट फरमाया था कि जी कि अब सिर्फ पुलिस वालों को पेटी भाई ना कहा जाए। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो बिल्कुल दरियाबुर्द कर दिया गया, कूड़ेदान में डाल दिया गया, यानी कि उनकी जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो मंजूर करके, तो वो इस तरह का ट्वीट किया गया। अब वो हुजूर कहाँ पाए जाते हैं, और वो मैं एक तवील फ़हरिस्त है खामा फरोशों की, खामा इसको कहते हैं यानी कलम फरोश, तो वो एक तवील फ़हरिस्त है। फिर उसके बाद ये जो बच्चियाँ आई हैं, इनको कोई नहीं जानता कि यार ये पाकिस्तान की सहाफ़त से इनका ताल्लुक़ है या ये कौन है, मतलब इनका बायोडाटा का आपको बिल्कुल नहीं पता। चलें हर बंदे को अगर उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है तो पाकिस्तान के मसले मसाइल पर गुफ्तगू करना उसका हक बनता है, सौ बिस्मिल्लाह करें। लेकिन मतलब झूठो झूठ चुताली तो ना चलाएं। झूठो झूठ चुताली क्या है कि वो पता नहीं किसी ड्रामे के सीन है, किसी फिल्म के सीन है, या क्या सीन है कि जी वो एक खातून जज है, उसके भाई का नाम एक सड़क की तामीर के सिलसिले में लिया जा रहा था, एक ने ये किया था अपने भाई को वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की थी, फ़लाँ ने ये किया था, तो उसको घसीट के जज की कुर्सी से उठाया गया और कमरा अदालत से तुरू के बाहर ले गए। और यार ये कहानियाँ हो सकती हैं, ये सच्चे वाक़यात नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि अमेरिका की मैंने एक ही वीडियो देखी है, उसके बाद फिर ऊपर नीचे एक दो और आई, तो मैं आपको अगर आप गूगल कर लें आपके ये नॉलेज में आ जाएगा कि जो अमेरिका की जो सुपीरियर जुडिशरी है, जिसको आला अदलिया कहते हैं, वहाँ पर तो रिटायरमेंट का तस्वर नहीं है। वहाँ पे जज एक दफ़ा भर्ती हो गया, और वो जज भर्ती करने का तरीका वो कांग्रेस ही सारा कुछ करती है, उनका सारा कुछ ठीक है। अवान नुमाइंदगान, यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ पे कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट का जो अवान बाला है जिसको हम सेनेट कहते हैं, ये फ़ैसले वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जज इतने सिक्योर हैं, लेकिन ये मतलब वो निज़ाम बड़ा बैलेंस है, इस ये दाद देनी चाहिए उसको, उस निज़ाम को। लेकिन वहाँ पर जज जो है उस पर रिटायरमेंट की तलवार नहीं लटक रही होती, वो जज है। एक जज तो वो था कि वो जो क्या कहते हैं जी, वो व्हील चेयर पे आया करते थे और उनको उठा के जज की कुर्सी के पे बिठाया जाता था। तो जज अपनी मर्ज़ी से ओहदा छोड़ सकता है कि यार कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता, लेकिन जब तक उसकी सांस चल रही है, नब्ज़ चल रही है, वो जज है। और वहाँ पर जज को, जिसको कहते हैं ना आप, उसको इम्पीच करना, उसका ये नहीं कह लें कि उसको अदलिया से निकालना, वो कोई सौखा काम नहीं है, एक बात जहन में रखें। और लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर एक वाक़या हुआ था, जो मैं ये तो कहानियाँ सुनाई हैं ना इन्होंने, गूगल पे जाएं, मैकक्रिस्टल लिखें,
میک کرسٹل وہ آدمی تھا جو افغانستان میں جو امریکی فوج تھی اوباما کے دور میں، جو پہلا دور تھا، اور اس میں وہ کمانڈ کر رہا تھا، یعنی امریکی فوج، نہ صرف امریکی فوج بلکہ آپ یہ کہیں کہ پوری کی پوری جو وہ کیا کہتے ہیں جی نیٹو، اس کو کمانڈ کر رہا تھا وہ وہاں پہ. اور اس نے ایک انٹرویو کے دوران جو اپنے وزیر خارجہ صاحب تھے، وزیر دفاع تھے، ان کا نا وہ کہ یہ مطلب مذاق اڑانے کی کوشش کی. تو اوباما کی جو ہے نا وہ پرومس لینڈ کتاب، اس میں انہوں نے وہ پورا احوال لکھا ہے کہ میرے سامنے بڑا مشکل سوال تھا کہ میں کیا کروں کہ ایک کمانڈر جو جنگ لڑ رہا ہے، میں اگر اس کو اٹھاتا ہوں تو فوج کا morale ڈاؤن ہوتا ہے، تو یہ امریکہ کی سلامتی اور امریکہ کی طاقت اور اس کا تشخص اس کے خلاف جاتی ہے بات. پھر میرے سامنے یہ سوال تھا کہ یار کہ امریکہ جس وجہ سے امریکہ ہے، یعنی رول آف لا، تو وہ اگر چلا گیا تو پھر تو یہ کام خراب ہو جائے گا. تو اگر اس پہ کمپرومائز کر لیا تو میں نے فیصلہ پھر بھاری دل کے ساتھ لیا. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کہ میک کرسٹل یو آر ونڈرفل، تم بڑے زبردست آدمی ہو، لیکن تم نے ایک غلطی کی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے. اس نے کہا کہ تسلیم کیا کہ جی باس غلطی ہوگی مجھ سے، میں ریزائن کرتا ہوں. تو جناب وہ وہاں پہ وہ اس طرح کے کام بھی ہوئے ہیں. یہ جو فلمیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، یہ بیسیکلی قوم کو کہہ لیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. کہانی کیا ہے، کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ 5-7 بھرا اپنے نال نے اور یہ جناب چھرا گھونپیں گے اور کام ٹھیک ہو جائے گا، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے تڑفتے رہیں گے جس طرح شوکت عزیز صدیقی صاحب تڑف رہے ہیں، تو کام خراب بس ٹھیک ہو جائے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو لیکن یہ کام تو الٹا پڑ گیا. اور اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا انہوں نے، اور جسٹس مشیر عالم میرا خیال نام تھا ان کا، فاضل جج کا، جنہوں نے سو موٹو جو تھا فیض آباد دھرنا کیس کا وہ لیا تھا، تو اس کے خلاف جو اپیلیں ہیں، وہ ایم کیو ایم کی اپیل ہو، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اپیل ہو، یا وہ کسی اور کی بھی اپیل ہو، جس میں وہ اس کے نظر ثانی کی جو اپیل ہے وہ دائر ہے. اب قانون کے مطابق نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ وہی بینچ سنتا ہے، یہ باؤنڈ ہے، یعنی انٹل انلیس کہ وہ جج یا تو ریٹائر ہو چکا ہو یا اللہ کو پیارا ہو گیا ہو، سیدھی سی بات ہے. ادروائز اگر وہ جج بینچ کے اوپر اویلیبل ہے تو وہ اپیل اسی کے پاس جائے گی، کیونکہ بنیادی فیصلہ اس نے کیا ہوا ہے. اس کو صرف آپ نظر ثانی کی درخواست میں کہتے ہیں کہ حضور آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ فیکٹ چھوٹ گئے تھے، ان پہ ذرا غور کر لیں تاکہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں ہوا، وہ آپ ذرا غور کر لیں، فیصلہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ نظر ثانی کی اپیل سننی ہے، یعنی فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی کی اپیل سننی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بذات خود. تو اب یہ جو گھومن گھیریاں چڑھی ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے چڑھی ہوئی ہیں. اب کیا، یا تو ایک طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک نیا کٹا کھولے کہ جناب کہ اوہو یہ تو یہ چلو ٹیکس والا معاملہ تو ہو گیا، یہ اپنا جو مطلب کوئی نئی چیز لے آئیں کہ جناب کہ وہ اچھا ٹیکس والے معاملات تو ٹھیک تھے، یہ اخلاقی طور پہ بھی کرپٹ آدمی ہیں، یا کوئی ان کی ویڈیو نکال کے لے آئیں کہ یہ دیکھیں یہ گانا سن رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ کسی خاتون نامحرم عورت کے ساتھ جو ہیں یہ وہ اس کو ان کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہیں، وہ ان کے منہ میں نوالے ڈال رہی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو لے آئیں، یا کوئی اور کوئی کچھ اس طرح کی عمران خان صاحب کوشش کر کے یہ آئی بی شائی بی کو کہہ کے اس طرح کی کوئی ویڈیو لے آئیں، یا پھر کوئی اور معاملہ سو حکومت اگر نکالنا چاہے تو کہ جی یہ فلاں پلاٹ جو ہے یہ جو پڑا ہوا ہے یہ دراصل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے، کہ جعلی کاغذ بڑھا رہے اور انہوں نے شو نہیں کیا ہوا. حالانکہ اس پر بھی بڑی بحث ہوئی تھی کہ جو جج ہوتا ہے اس کو وہ آپ کو اپنے ساسوں کی تفصیلات دینے کا ذمہ دار اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ایک آئینی عہدے کے اوپر فائز ہوتا ہے، اور وہ اس عہدے کا امیدوار بھی نہیں ہوتا. ٹیکنیکلی بات سمجھیں، ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ پوسٹ ہے، یہ مطلب یہ جو کرسی ہے یہ میجسٹریٹ کی ہے یا ایڈیشنل سیشن جج کی ہے، تو اس کے لیے ہم نے جج بھرتی کرنے ہیں تو درخواستیں مطلوب ہیں. اب جو امیدوار ہیں وہ درخواستیں دیں گے اور وہ اہلیت کی شرائط ہوں گی، اور جناب اس پہ آپ پھر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ جو سول سروس آف پاکستان کے جتنے قوانین ہیں وہ لگتے ہیں وہ لگائے جائیں گے کہ جی کہ آپ نے یہ فلاں چیز بھی دینی ہے، فلاں کاغذ بھی دینا ہے. لیکن جو سپیریئر جوڈیشری کے جج ہیں وہ تو امیدوار ہی کوئی نہیں ہوتا اس کا، وہ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوردبینیں لگا کے صدر مملکت جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ، اس کی معاملت جو ہے وہ وزیر اعظم بطور انتظامی سربراہ کے وہ کر رہا ہوتا ہے
کہ وہ کہ جی کہ ہاں جی فرض کریں کہ جی کہ یہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے بڑا اچھا وکیل ہے، یہ نون لیگ کا ہے، اس کو چلے لگا دیتے ہیں یار جج، نون لیگ کی حکومت بھی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہ پھر جو وزیر اعظم ہے اس کی معاونت جو کرنے والی ایجنسیاں ہیں وہ اس کی رپورٹیں تیار کرتی ہیں کہ یار یہ کیا ایماندار ہے، اس کی پراپرٹی کتنی ہے، اس کی شادی کہاں پہ ہوئی ہے، اس کے مطلب کوئی مطلب کردار کا کس طرح کا آدمی ہے، اور یہ کہ اس کے رشتہ دار کتنے کے فراڈیے ہیں، اس کے نام پہ کون کون پیسے پکڑ سکتا ہے. یہ ساری انکوائری ہوتی ہے، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر کریکٹر جانچا جاتا ہے، اور پھر جس کو کہتے ہیں وہ کیا جی پروفیشنلی اس کو جج کیا جاتا ہے، پھر جا کے جج بنایا جاتا ہے. پھر جج بن گیا تو دستور نے اس کو سیکیور کر دیا کہ یار کہ اس کے خلاف اگر کوئی بہت بڑا کسی کے پاس کوئی سانپ نکالنا ہے اس نے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجیں گے. تو پھر وہ پھر آگے قانونی معاملہ ہے، وہ سارا کچھ ہو چکا ہے. یہاں پر لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کے چھولے بک گئے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے ان کے حق میں آخری فیصلہ بھی دے دیا اور ان کے خلاف اب کچھ ہو نہیں سکتا. تو اب ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی، نہ صرف ان کو بلکہ عدلیہ کو، جن نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی. حالانکہ وہ ہم نے ملک قیوم صاحب کی ٹیپیں سنی، راشد عزیز صاحب کی ٹیپیں سنی، اور وہ ان پہ اتنا پریشر پڑا کہ وہ خود ہی عہدے چھوڑ گئے. جنہوں نے کچھ کیتا ہوتا ہے وہ اخلاقی طور پر اس طرح پھر وہ سٹینڈ نہیں کر سکتے ہوتے. لیکن اگر آپ کسی کو تضحیک کا نشانہ بنائیں گے اور صرف راستے سے اس لیے ہٹائیں گے کہ یار اس نے فیصلہ ٹھیک دیا ہے اور اس نے سوال ٹھیک اٹھایا ہے، اس نے صحیح بندے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس بندے کی جو ہے وہ نااہلی ہے یا بدنیتی ہے، تو اس جرم میں، یعنی کہ انصاف کرنے کے جرم میں اگر آپ کسی کو سزا دینے کی کوشش کریں گے کہ تو انصاف کیویں کیتا، ایڈا تو نواب دا بچہ تو کتے رہندا نہیں، تین دسنے مت، تو پھر جو ہے وہ چیزیں اور طرح کی ہوتی ہیں. تو اب حکومت کا بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ایک ریفرنس، وہ اس کو ٹائٹل ملا یا نہیں ملا، لیکن یہ نظر آ رہا ہے ہم عام شہریوں کو جو لے مینز ہیں کہ یار کہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کا آپ نے ٹرائل کرنے کی کوشش کی، ریفرنس دائر کرنے کی کوشش کی، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. انہوں نے جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کے بعد میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، اور غالباً جن دنوں الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان ہونا ہے. اور اتنا اپ رائٹ آدمی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو تے آر کر جان ہانکی بینکی، یہ ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مرضی اپنی جگہ پہ، اللہ تو پھر کہتے ہیں نا مالک الملک، جو مرضی کا مالک ہے، بادشاہ ہے، سدا بادشاہی اس کی ہے، اور اس کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوگا وہی جو وہ چاہے گا، باقی تو پھر گلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن جو ہمارے ہاں جو دستور ہے اور جو ہمارے چلن ہے ریاست پاکستان کا، مطلب بے معنی ترین، شاید اخلاقی طور پر یوں پڑھے نا قرآن، آپ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو تو یوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اترا تھا قرآن پاک. ہر اخلاقی بیماری، ہر اخلاقی برائی جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں میں الحمدللہ نعوذ باللہ وہ پائی جاتی ہے. اور اس چلن کے حساب سے، یعنی جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا. تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، کیونکہ اللہ ہی حامی و ناصر ہے قاضی فائز عیسیٰ کا. ادروائز تو اتنے بڑے بڑے ناخدا زمین کے، اور وہ جناب ان کے خلاف کھڑے ہیں، اور جو کہتے ہیں ابلاغی پروپیگنڈا جو ہے، ابلاغی جنگ وہ ان کے خلاف لڑی جا رہی ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے پہلے وہ تو جو کوئی بھی وہ تھے ہمارے جو صحافی دوست تھے خامہ فروش، کہ جن کی ایک برحال ایک ان کا ایک، میں لفظ وہ تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال ان کے کوئی ایجنڈے ہیں اپنے ہیں جن کو وہ انہوں نے حب الوطنی کا اور اصول پسندی کا نام دیا ہوا ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے کم پڑ گئے تھے. تو لہٰذا اب یہ نئی کمک جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے اتاری گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان چیزوں سے فرق تو نہیں پڑتا ہوتا، اگر اگین وہی بات ہے کہ اللہ کی مرضی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کا اللہ کے سوا اور کچھ نہیں، اور سب سے بہتر سہارا اللہ ہی ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.